वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया। तफ़र्रद बिल अव्वलियत वल क़िदम व वसम कुल्ल शै मअदाहु बिल फ़नाइ वल अदम व क़ाला कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा व क़ाला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अलाफ़ु तहियत व सलाम अला सय्यिदिल अनाम ज़िर्रुतबत वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बि अहमद व फ़िल अर्ज़ीना बि मुहम्मद। सुम्मा सलातु व सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल हुदात लिद्दीनिल क़य्यिम वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुस्हफ़िल करीम व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। बिरादरान ईमानी, आज का खुतबा जुमुआ जो शवाल की आखिरी तारीख को हो रहा है और कल से ज़ुल्क़अदा का आगाज़ हो जाएगा। ज़ुल्क़अदा में गुर्रत ज़िल्क़अदा जो है पहली, ये यौम तवल्लुद करीमा अहले बैत मासूमा कुम बीबी फ़ातिमा बिनते इमाम मूसा बिन जाफ़र सलामुल्लाह अलैहा है। और 11 ज़िक़ात को यौम तवल्लुद सामिनुल हुजज इमाम सामिन व ज़ामिन इमाम अली रिज़ा सलामुल्लाह अलैह है। और 23 ज़िक़ात को एक रिवायत के मुताबिक शहादत है। यहाँ पर मजलिस भी मुनअक़िद होती है रिज़वी फैमिली की तरफ से। और 25 ज़िल्क़अद को ईद दहवुल अर्ज़ है, जिस दिन ज़मीन बिछाई गई, पहला गोया यूनिवर्स का पहला दिन है। इंशाअल्लाह बाकी तफसीलात भी अर्ज़ की जाती रहेंगी। हमारा खुतबा जुम्आ का उन्वान चल रहा है मेयार दीनदारी, और आज हम 7वें या छठे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। आज 6ठा नंबर है मेयार दयानत का, मेयार तदय्युन का, मेयार स्टैंडर्ड ऑफ पाइटी का, मेयार दयानत। ये उन्वान इसलिए शुरू किया गया कि उमूमन जो दीन हम समझते हैं डे टू डे लाइफ में, वो दीन हकीकी दीन नहीं होता, इसलिए इस उन्वान को शुरू किया गया। आइए आज के खुतबे का आगाज़ करते हैं। ला दीन लिमन ला यदीनुल्लाह बिल अम्र बिल मारूफ व नाही अनिल मुनकर। ये 2 इमामों का इरशाद गिरामी है कि जो बंदा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जो अल्लाह की तरफ से दीन है, इसका लिहाज नहीं रखेगा, वो बेदीन है। दीनदार वो है जो अम्र बिल मारूफ करे और नही अनिल मुनकर करे। औलाद को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, दोस्तों को नमाज की दावत दे, गाली गलोच से रोके, कुरान की दावत दे, फिल्मों ड्रामों से रोके, सच बोलने का हुक्म दे, झूठ से रोके, दयानतदारी का हुक्म दे, खयानत से रोके वगैरह। ये दीनदार है। और जो नहीं रखता अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, वो बेदीन है, उसका कोई दीन नहीं है।
ایک اور ارشاد گرامی میں فرماتے ہیں انما یدرک الخیر کلہ بالعقل ولا دین لمن لا عقل لہ، ساری کی ساری خیر، نیکی، ورچو، پائٹی، اچھائی مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، ہڈن ہے عقل میں۔ جس بندے کی عقل نہیں، سمجھے اس کے پاس دین نہیں، بے عقل بے دین ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ چھلانگ لگا دے آون میں تو آپ اسے عقل مند نہیں کہیں گے۔ وہ کیسے عقل مند ہوگا جو ڈیلی نماز قضا کر کے اللہ کے قیامت والے آون میں ڈیلی چھلانگیں لگا رہا ہے؟ وہ کیسا عقل مند ہوگا جو قرآن کی تعلیمات کو پشت کر کے جا رہا ہے؟ حج کا تارک، زکوٰۃ کا تارک، خمس کا تارک، وہ یوں سمجھیں کہ ڈیلی بیسس پہ کپل آف ٹائمز جمپ مار رہا ہے جہنم کے اندر۔ تو عقل ہے دراصل جو انسان کو خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ من ارضى سلطانا بما يسخط اللہ خرج من دین اللہ عز وجل۔ حضور نے فرمایا جو کسی جابر، حاکم، ظالم حکمران کی ہاں میں ہاں ملائے اور اللہ کی مخالفت کرے، وہ بھی مخالف ہو اللہ کا، یہ ہاں میں ہاں ملا کے بھی مخالف ہو، تو فرمایا یہ دین سے نکل جاتا ہے۔ دین میں وہ ہے جو کسی ظالم کا ساتھ نہ دے، دین الہی کا ساتھ دے، مظلوم کا ساتھ دے۔ جیسے مولا فرماتے ہیں کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے میرے بچوں ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا، مظلوم کے حمایتی بن کے رہنا۔ فرماتے ہیں الحکم یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، اقتدار کفر سے باقی رہ سکتا ہے، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتا۔ سرکار کا یہ جملہ کہ لو اعطیت اقالیم السبع واسأل، اگر مجھے ساتوں جہانوں کی، اقالیم سبعہ کی، ساتوں عوالم کی چابیاں دے دی جائیں اور مجھ سے کہا جائے کہ آخذو، میں ایک دانہ جو کا، جو النملۃ تحملها النملۃ الشعیرۃ التي تحملها النملۃ، ایک میں دانہ اس جو کا ٹکڑا چیونٹی کے منہ سے سلب کر لوں جو وہ اپنے بچوں کے لیے لے جا رہی ہے، تو علی سارے عوالم کی چابیوں کو پاؤں کی ٹھوکر مار دیں گے، مگر یہ ظلم نہیں کریں گے۔ اب علی کے چاہنے والوں کو کہاں پر ہونا چاہیے؟ تو یہ گویا ذہن میں رکھ لیں کہ سلطان جائر بما یسخط اللہ، جس کے ذریعے اللہ کا عذاب آئے، اللہ کی ناراضگی آئے، اگر بندہ اس سلطان جائر کی حمایت کر رہا ہے، خرج من دین اللہ، اللہ کے دین سے وہ خارج ہے۔ کسی کے امر بالمعروف نمی کنت و نہی عن المنکر نمی کنت، دین نہ دارت۔ کسی کے عقل نہ دارے، دین نہ دارے۔ کسی کے حمایت پادشاہ ظالم می کند و خدا را ناراض می کنے، دین نہ دارے۔ مولا علی می گوید اگر تمام عالم، تمام دنیا کلیدهایش به من بدن و بگن که من یک دانه کوچک، من یک ذره کوچک جو که یک نمله داره برای بچه هایش میبره، یه مورچه، من این دانه را از جوفش بگیرم، من اون تمام کلیدهای دنیا را پس میدم و این ظلم کوچک به این مورچه نمی کنم۔ می فرماید که اگر میخوای اقتدار داشته باشی، حکومت با کفر ممکنه، با ظلم ممکن نیست۔ سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا المرتاب لا دین لہو، جو شک کرتا ہے
یہ ہمارے ہاں مزاج ہی ہمارا شکی ہے، آلموسٹ ہم شک کرتے ہیں، یقین ہمارا ہے ہی نہیں۔ جو شک کرتا ہے سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں اس کا دین ہی نہیں، وہ بے دین ہے۔ شکی بندہ بے دین ہے، اس پہ شک، اس پہ شک، اس پہ شک، گھر باہر شک ہی شک، شکاک ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی روایت دیکھی، وَلَا تَكُونُوا شَكَّاكًا وَلَا عَيَّابًا، شک کرنے والے نہ بنو، عیب بیان کرنے والے نہ بنو، مرتابًا، شک کرنے والا دیندار نہیں بلکہ دین ہی نہیں رکھتا۔ انی اخاف علیکم استخفاف بالدین، حضور نے فرمایا مجھے یہ کوئی شک نہیں کہ تم کلمہ چھوڑ دو گے، یہ عجیب ارشاد ہے، تم کلمہ گو، کلمہ نہیں چھوڑو گے میرا، یقیناً بڑے مخلص ہو، مگر مجھے تمہارے بارے میں پریشانی یہ لاحق ہے، خوف یہ لاحق ہے کہ تم دین کو لائٹ لے لو گے، جیسے آج کل ہم دین کو لائٹ لے لیتے ہیں، نماز ہوتی رہے گی، جمعہ ہوتا رہے گا، مجلس ٹھیک ہے ٹائم ملا تو، یعنی سیکنڈ آپشن آج کل ہمارا دین ہے، فرسٹ پریارٹی ہماری ذاتی تعلقات ہے۔ میں تو اب یہ جا رہا ہوں تقریباً، اب تو خیر کم ہو گیا مگر یہ آج سے 4 دن تک تو مسلسل ہی جا رہا تھا، ہر دوسرے دن قبرستان ہوتا تھا۔ میں نے تو ایک بندہ نہیں دیکھا کہ جو فاتحہ پڑھنے گیا ہو کسی اپنے مرحوم کے لیے، کوئی یاد ہی نہیں کرتا، بیچارے برس کے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بلکہ ابھی میں گیا تھا جب یہ واشنگٹن میموریل میں، آپ حیران ہوں گے کہ ایک بندہ جسے میں نے 18 سال پہلے دفنایا تھا، مجھے یاد ہے الخوئی میں اس کا جنازہ ہوا، بلکہ 22 سال پہلے، معاف کیجیے 22 سال پہلے، ابھی سینٹر ہمارا بنا ہی نہیں تھا، میں نیو جرسی ہوتا تھا۔ اس کی قبر پہ بیچارے پہ گھاس ہے، اس کے بچوں سے میں نے ایسے ہی ذکر کر دیا تو بچوں نے کہا وہ انکل ہمیں تو کبھی ٹائم ہی نہیں ملا جانے کا وہاں پر۔ اس طرح ان لوگوں کی خاطر یا ان اولادوں کی خاطر اللہ کو نہ چھوڑیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ اولادیں چھوڑ دیں، اولادیں رکھیں مگر اللہ کو نہ چھوڑیں، نماز قضا نہ کریں، قرآن ضرور پڑھیں، نیکی ضرور کریں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں، حج کریں، زیارتیں کریں۔ کل کی بات ہے، ایک صاحب مجھ سے فرمانے لگے، کل میں گیا ہوا تھا کہیں درس تھا میرا عربی میں، تو میں آ رہا تھا تو راستے میں اتفاقاً کسی سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگے، میں نے کہا تم نے حج نہیں کیا؟ کہنے لگے حج تو اس وقت واجب ہوتا ہے جب بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ میں نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے پاکستانیوں نے اپنی شریعت نکالی ہے، بیٹیوں کی شادی ایک الگ فرض ہے، فریضہ ہے، اگر آپ دیر کر رہے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں، حج کرنا ایک الگ فریضہ ہے، اگر آپ نہیں کر رہے تو گناہ کر رہے ہیں، یہ اپنی شریعت نہ بنائیے، شریعت محمد کی چلنی چاہیے، دین ابراہیم کا چلنا چاہیے۔ یہ بھی اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما رہے، ایاکم والتہاون بامر اللہ، سبحان اللہ۔ امام صادق فرماتے ہیں مجھے یہ کوئی شک نہیں کہ تم ایک دوسرے کے آرڈر نہیں مانو گے، میں تمہارے بارے میں خوف کر رہا ہوں میرے چاہنے والوں کہ تم اللہ کے آرڈر کو بالکل لائٹ سمجھ لو گے، آپس میں ایک دوسرے کے جو آرڈر ہیں وہ تو تم ضرور مانو گے۔ سارا دین و احدکم، مولا کائنات نے فرمایا لوقتن علی لسانہ، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ان لوگوں کا دین صرف زبانوں پہ رہ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ۔ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس زمانے میں اسلام کا صرف نام بچ جائے گا اور قرآن کی صرف سطریں بچ جائیں گی، کوئی عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں قرآن کا جو حشر ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ ہر دوسرا گھر تو مجھے بتاتا ہے کہ ہمارے بچے مخالفوں کے پاس پڑھ رہے ہیں۔ کیوں آخر آپ مخالفوں کے پاس کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دین سے دوری اختیار کر لی، مراکز سے دوری اختیار کر لی، علماء سے دوری اختیار کر لی۔ یقیناً وہ جو غیر ہوں گے وہ ایسا مذہب یاد دیں گے کہ آپ کے بچے کل غیروں کے طریقے سے نماز بھی پڑھیں گے، غیروں کے طریقے سے بود و باش بھی رکھیں گے۔ تو دین میں وہن نہ رکھیں، یعنی لائٹ نہ لیں، کمزور نہ سمجھیں دین کو، دین کو صرف زبان پہ نہ رکھیں۔ الدین لائق علی السنتہم، امام حسین کا بھی ارشاد ہے، ان لوگوں کا دین زبانوں سے لٹکا ہوا ہے، جب عمل کی بات یعنی دل میں نہیں اترتا ہے، جب عمل و کردار کی بات آتی ہے یہ سب بھاگ جاتے ہیں، صرف زبانی کلامی یہ کہتے ہیں کہ ہاں
ہم دیندار ہیں، ہم دیندار ہیں. می فرمایند من از شما خوف دارم که شما دین را سبک می شماری. من خوف دارم شما دین را بر زبانهای خود قرار میدی، به اعضاء و جوارح شما دین نخواهد بود. این خیلی بده. زمانی رسیده است که پیامبر اکرم فرموده بود یہ زمانی میاد که اسلام فقط نامش میمونه و قرآن فقط سطرهایش میموند، کسی عمل نمیکنه. قرآن میں بھی ارشاد ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. ان کو چھوڑ دے میرے حبیب، ان کے ساتھ کوئی دوستی تعلق ربط نہ رکھ جنہوں نے دین کو ٹھٹا و مذاق بنا لیا ہے، کھیل تماشا بنا لیا ہے. یہ دین کھیل تماشا ہے کہ شادی میں جا رہے ہیں تو نماز قضا ہو رہی ہے، دعوتوں میں جا رہے ہیں، باربیکیوز میں جا رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ دین کو ٹھٹا و مذاق بنا لیا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو گمراہ کر دیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن بھی کہتا ہے اے انسان تجھے کریم رب سے کس شے نے غافل کر دیا؟ وہ جو ہر وقت تیرے انتظار میں ہے. جنہوں نے قبروں پہ فاتح نہیں پڑھنے ان کے لیے تو مرا جا رہا ہے، جس نے قبر میں بھی رحم کرنا ہے اس کے پاس آ ہی نہیں رہا ہے. کیا ہو گیا؟ دین کو مذاق نہ بناؤ. فَإِنَّهُ وَاللَّهِ الْجِدْ لَلَّعْبِ. سبحان اللہ. مولا کائنات فرماتے ہیں یہ دین سیریسنس کا نام ہے، یہ دین مذاق کا نام نہیں ہے، تمسخر نہیں ہے دین. ابن جندب سے کہا مولا امام صادق علیہ السلام نے کہ اے ابن جندب دین کو کھیل تماشا نہ بنا لو، دین تمہارے لیے ٹھٹھا و مذاق کی جگہ، تمسخر کی جگہ نہیں ہے. قرآن بھی گویا دین را شوخی نہ کن، دین را ملاعب قرار نہ دے. دین فوتبال و والیبال نیست، دین جدیت دارد. نشه که شما همه چیزها را اهمیت بدی و دین را اہمیت نہ دید. آخری حدیث سنیے، آج کا خطبہ یہاں پر ختم کرتے ہیں. من اتخذ دین اللہ لہوا ولعبا ادخلہ اللہ سبحانہ النار. جو دین کو کھیل تماشا بنائے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. دین ہے مگر دین کا تمسخر اڑا رہے ہیں، دین کا مخلدن فیہا. جو بندہ دین کا مذاق اڑائے گا مولا کائنات فرماتے ہیں وہ جہنم سے باہر نہیں آئے گا. ایسے نہ ہو کہ ہم ساری زندگی کلمہ بھی پڑھتے رہیں، خود کو مسلم مومن بھی کہتے رہیں، متقی زاہد بھی سمجھتے رہیں، اپنے تئیں دیانتدار امین عادل بنتے رہیں، اور قیامت کے دن جائیں تو اللہ سیدھا ہمیں جہنم میں ڈال دے کہ تم نے دین کا مذاق اڑایا تھا، آؤ آج ہم تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے مجھے اور آپ کو دین ابراہیم، شریعت مصطفیٰ، فقہ جعفریہ، مذہب محمد و آل محمد علیہ السلام پر چلنے کی، عمل کرنے کی، اسے سیریس سمجھنے کی، مذاق نہ سمجھنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. مومنین کرام، دوسرے خطبے کے آغاز سے قبل
میں دعا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کے لیے جو دور نزدیک سے ماشاءاللہ جوق در جوق تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کی تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف ہوں۔ حال حال میں اسی ویک میں جو ہمارے بھائی بہنیں ہم سے بچھڑ گئے، جو بزرگ خرد چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ خاص طور پہ سید ذوالفقار حیدر رضوی کے درجات متعالی ہوں، عابدہ حسین کے درجات متعالی ہوں، صغیر عابد رضوی کے درجات متعالی ہوں، اور آپ تمام حضرات و خواتین جتنے بھی خطبہ دیکھ سن رہے ہیں، سب کے مرحومین مجھ سمیت سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ حضرات یہ دوسرا خطبہ عموماً توبہ کے لیے ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری توبۃ النصوحہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو ہمارے علیل ہیں، کیونکہ جب توبہ قبول ہوتی ہے تو اللہ سب سے پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے بندہ دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں۔ اس جگہ تو یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ علیکم السلام، علیکم السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، ہماری توبہ کو قبول کرنے کے بعد جو ہماری کمیونٹی میں علیل ہیں ان کو شفائے کلی مرحمت فرما۔ ہمارے علی بھائی حاجی سلامت علی کو، سندس کنول چٹھا کو، آغا اصغر کو، آغا مختار کو، اسی طریقے سے معراج صاحب کو، اور مسز خلیفہ ناصر کو، اور جتنے بھی مزید علیل ہیں ہمارے بھائی بہن، یا اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ سید سخی حسین شاہ صاحب کو، ملک امیر محمد خان صاحب کو، ذاکر اہل بیت اظہر زہری صاحب کو، شاعر اہل بیت خبر علی خاوری صاحب کو مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ دوسرے خطبے میں بہت طویل زحمت نہیں ہوتی، اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمات عالیہ میں توبہ کا ایک نہ ایک ایشو ریز کرتا ہوں کہ اگر کوئی وائرس آ چکا ہے۔ دیکھیے، یہ میں نے سنڈے کے دن ادارہ جعفریہ میں، جہاں یہ ذوالفقار کی سوئم کی مجلس تھی، میں نے وہاں یہ کہا تھا، اور یہ جملہ اتنا پسند آیا لوگوں کو کہ کافی میسیجز آئے کہ اس ایک جملے نے، کہتے ہیں ہماری تو زندگی بدل دی ایک جملے نے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ آپ ماسک پہنے ہوئے ہیں، سارے تقریباً ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا ماسک اس لیے آپ پہنے ہوئے ہیں کہ وائرس نہ لگے، گارنٹی نہیں ہے، شورٹی نہیں ہے کہ وائرس نہیں لگے گا۔ ماسک پہننے والوں کو لگا ہے، مر بھی گئے ہیں بیچارے، دفنا بھی آئے ہیں ہم ان کو، مگر آپ کہتے ہیں نہیں ماسک پہن لیں، کم از کم امید تو ہے کہ وائرس نہیں لگے گا۔ مگر تقویٰ کا ماسک وہ ہے جس میں یقین ہے کہ وائرس نہیں لگے گا، جس میں امید ہے فزیکل نیڈز کے لیے، باڈی کے لیے، وہ تو ہم لگا رہے ہیں۔ جس میں یقین ہے اسپرچول اسپیکٹس کے لیے، اس تقویٰ کے ماسک کو ہم نہیں لگا رہے۔ اگر ماسک لگا لیں تقویٰ کا، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، دنگا نہ ہو، کوئی گالی گلوچ نہ ہو، کوئی گھر نہ ٹوٹے، سارے گھر جنت مآب ہو جائیں اور سارا ماحول جنت مآب ہو جائے۔ تقویٰ کا ماسک ہمیشہ پہنے رکھیں۔ مولا کا ایک جملہ سن لیجئے، یہی آج مجھ سے ہدیہ کے طور پہ قبول کر لیجئے۔ مولا کو بہت سب و شتم کیا گیا، بہت لعن و طعن کیا گیا، استغفر اللہ، زبانم بے سوزت، نقل کفر کفر نباشت۔ تقریباً آپ کے دور ہی میں ہزاروں ممبروں سے مولا علی پر لعن ہوتی تھی، باقاعدہ تبرہ کیا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی۔ یزید کے خاندان نے، یزید کے والد نے گالیاں شروع کرائی تھی جو بڑا عرصہ جاری رہیں مولا علی کے زمانے میں۔ کسی نے مولا سے پوچھا کہ سرکار آپ کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ تو آگے جواب ہی نہیں دے رہے کوئی۔ تو سرکار نے فرمایا لولا التقیٰ لکنت ادہیٰ من العرب، اگر تقوی مجھے مانے نہ ہوتا تو پھر میں جواب دیتا۔ دیکھیے یہ آج سمجھ لیجئے، لکھ لیجئے لوہے دل پہ کہ آج کے بعد آپ نے کسی کو غلط جواب نہیں دینا۔ مولا کا یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں کہ تقوی مانے ہے ہم گالی نہیں دے سکتے، تقوی مانے ہے ہم الزام نہیں لگا سکتے، تقوی مانے ہے ہم ان کو نیچا نہیں دکھا سکتے، تقوی مانے ہے شکایت بازی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے بڑے مسائل سوشل ایسپیکٹس کے اور سوشل لائف کے
रिजॉल्व हो जाएंगे। करंट इश्यूज की बाबत उमूमन आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया जाता है जो कुछ ग्लोबल लेवल पर हो रहा होता है। एक बात तो ये है, जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे ये हमारे सगीर आबिद रिजवी, इन्होंने बहुत तहरीक चलाई शिया काज के लिए। 100 जवान बाजियाब कराया एजेंसियों से सगीर आबिद रिजवी ने। अभी तक भी 35 जवान अंदर हैं, एजेंसियों के पास हैं। मैंने भी हुकूमत से बात की है, जहाँ बस चलता है कर रहे हैं, मगर इनकी ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि 100 जवान इन्होंने बाजियाब करा लिया, जिनको बेगुनाह पकड़ा हुआ था। जो ज़ियारत पे गया शाम में या ईरान में या इराक़ में, उसको पकड़ लिया कि आप वहाँ जंग लड़ते रहे हैं और आप ये करके आए हैं, वो करके। तो ये मूवमेंट अभी जारी है और मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि जो 35 लोग हमारे अभी भी एजेंसियों के हाथ में हैं, अगर उनका कोई कसूर है तो अदालत में लाएं, मुकदमा चलाएं। कसूरवार नहीं है तो प्लीज़ उनको रिहा कर दिया जाए और मज़ीद हमारे जवान बच्चों को उठाया न जाए। ज़ियारत वगैरह पे हमारी मजबूरी है, हमने जाना ही जाना है। हम तो उस दौर में न रुके कि जब बच्चे ज़बह किए जाते थे, बच्चे दे के ज़ियारतों पे जाते रहे, हाथ कटवा के जाते रहे, आंखें निकलवा के जाते रहे। तो ज़ियारतों पे जाने से कोई नहीं रुकेगा। शिया हुकूमत पाकिस्तान इसको नोट कर ले। दीनियात में जो तरमीमें हो रही हैं, मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब तो बिल्कुल जाहिल हैं, बेचारे अनपढ़ हैं, उनको तो कुछ दीन तो आता नहीं है बेचारों को, उनको जैसे कोई कह देता है वो वैसे चल पड़ते हैं। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि वो थोड़ा सा मशवरा भी कर लें। और इस तरीके से जो ख़ानदान यजीद की तारीफ़ें दीनियात में लिखी जा रही है और मौला अली शेर खुदा और हसनैन शरीफैन को निकाला जा रहा है दीनियात से, बच्चों की प्राइमरी और मिडिल वगैरह की दीनियात से, इसको रोका जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है। दोबारा तालिबानाइजेशन, अलकायदा, दाइश तर्ज की दोबारा ये रेडिकल एलिमेंट्स वापस आ रहे हैं। अल्लाह ताला हुकूमत को ये तौफीक दे कि वो इन दीनियात के एस्पेक्ट्स को भी फ़ौरन चेंज करके और दरमियानी रास्ता इख्तियार करके आगे बढ़े। सेंटर माशाल्लाह खुल गया है, अब तो लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है, लिहाजा शब जुमा कल माशाल्लाह पहली शब जुमा थी जिसमें हमारे पास अच्छा रश था अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह आप शब जुमा में भी आएँ, जुमा में भी तशरीफ़ लाएँ। कल यहाँ पर जश्न है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा मासूमा कुम की विलादत का। आप हज़रात से गुजारिश है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बशर्ते ज़िंदगी 6 बजे हम शुरू कर देंगे कुरान के साथ। पहले कुरान की तिलावत होगी, फिर हदीस किस्सा होगी। 6:30 बजे जश्न शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। और डिनर का एहतमाम भी इंशाअल्लाह मगरिब से पहले है, मगरिब पढ़ के आप घर जा सकते हैं। ये अब हमने चेंज की है, कल आपने देखा होगा, कल से चेंज बिल्कुल आ गई और इस पर मैं पाबंदी करूँगा और ख़ुद इसकी इंशाअल्लाह निगरानी करूँगा। और संडे के दिन हमारा पहला दर्स है 1.25 साल के बाद, तकरीबन 1.5 साल के बाद, पेंडेमिक के बाद पहला दर्स होगा इंशाअल्लाह 7 से 8। इस पहले दर्स में आप आएँ 8 बजे। जो न्याज होगी वो मेरी तरफ से होगी इंशाअल्लाह। बेहतरीन खाना दूंगा मैं संडे के दिन। सैटरडे के लिए न्याज के लिए कुछ मोमिनीन अगर चाहें तो वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। कल के लिए अभी तक हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सेंटर से ताउन कीजिए। जल्दी हम एक मीटिंग रखेंगे जो साथ वाली बिल्डिंग लेनी है, उस सिलसिले में नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह, उसमें भी अब तशरीफ़ लाएँ। और यूथ से मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आगे आए और आकर ज़रा सेंटर के नज़्म व नस्क को संभालें। और मैं इंतज़ामिया का नाम बनाम शुक्रगुजार हूँ, भाई बहनों का भी, तमाम कांग्रीगेंट्स का भी, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ ताउन किया। अल्लाह करीम आपके साथ ताउन फरमाए और आपकी बाकी मानदा ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी मोमिनीन मोमिनात दुनिया से चले गए, ख़ास तौर पे जिनके जनाजे यहाँ पर पढ़े गए या जो यहाँ आते हैं उनके मरहूमीन, इनके इसाले सवाब के लिए दर्स है इस संडे का। संडे के दर्स में बाकायदा नाम लेकर सब के लिए फातिहा पढ़ाया जाएगा जिनके जनाजे यहाँ हुए या जो इमीडिएट फैमिलीज़ हैं उनकी, जो हमारे भाई बहन इंशाअल्लाह दर्स में शिरकत करेंगे। और हौज़े की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। कल अरबी वाली क्लास हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह फिलाडेल्फिया में, फ़ारसी वाली भी शुरू हो जाएगी वहाँ पर, और उर्दू की क्लासेस, इंग्लिश की भी शुरू होने वाली हैं। ये जो जवान बच्चे हैं मैं इनसे कहूँगा
ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ مجھے دے دیں تاکہ کسی ایمرجنسی کے وقت آپ نماز پڑھا سکیں، جنازہ پڑھا سکیں، تلقین پڑھ سکیں، کبھی عالم نہ ہو تو آپ نکاح پڑھ سکیں. تھوڑا بہت ان جوانوں کو تیار کرنا ہے تو پلیز آپ ان کو انکریج کیجئے تاکہ یہ آئیں. انشاءاللہ اسی ویک سے ان کا بھی ہفتے میں 1 گھنٹہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ خود بھی التماس سے دعا رکھتا ہوں آپ سے، میرے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو صحت و سلامتی سے رکھے، منظورین کو شفاء کلی عطا فرمائے. ارشاد بیگم کو بھی، چٹھا فیملی میں جو دیگر علیل ہیں ان کو بھی اللہ مکمل طور پر شفا نصیب فرمائے. ہمارے ہاشمی صاحب ہیں، ان کی بہن ہے فاطمہ ہاشمی، یہ کرٹیکل حالت میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل طور پر شفاء کلی نصیب فرمائے. جن کے میں نام نہیں لے سکا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ناموں سے واقف ہے. ہمارے معراج بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ شفا فرمائے. ہمارے حاجی رضا شاہ صاحب کو بھی، فخر الدین خان صاحب کو بھی اللہ مکمل طور پر شفاء کلی. آپ سب کو، ہم سب کو ضرورت ہے اس پینڈیمک میں دعا کی. ہم سب کو اللہ تعالیٰ وائرس سے بچائے، تکلیفوں سے بچائے، فقر و فاقے سے بچائے، غربت و افلاس سے محفوظ و مصون رکھے. راجہ شہزاد کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان کی جو تکلیف ہے آنکھوں کی، سید سخی حسین شاہ کی بھی آنکھوں کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ اسے ختم فرمائے. ظفر شاہ صاحب جو ہمارے جعفری MBA پرنسپل ہے ہمارے اسکول کے، ان کے لیے بھی خاص دعا کرتا ہوں. اختر شاہ صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. محمد اقبال کے لیے بھی دعائے صحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایک راجہ صاحب ہیں جو عموماً آتے ہیں، ان کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کلی مرحمت فرمائے. اللہ کریم ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کو ان کے قرض ادا فرمائے، جن کے پاس گرین کارڈ نہیں ان کو گرین کارڈ عنایت فرمائے، جن کے انٹرویوز رکے ہوئے ہیں سٹیزن شپ کے ان کے انٹرویوز ہو جائیں، جن کے پیارے دیگر ممالک میں ہیں بر صغیر وغیرہ میں، افغانستان، ایران وغیرہ، عراق وغیرہ میں، جو یہاں آ نہیں پا رہے ان کے آنے کے اللہ اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی مرحومین ہوئے ہیں المہدی والوں کے یا المہدی میں جن کے جنازے ہوئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. ساتھ والی بلڈنگ لینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. صبر و استقامت سے، نئے جذبے سے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سنٹر کو بھی چلائیں، اپنی لائفز کو بھی چلائیں اور ہم خاتمہ علی الخیر کا اہتمام کریں. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلی سیدت نساء العالمین وبضعة رسول خاتم النبیین فاطمة بنت محمد والحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ وعلی بن حسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف الحجة القائم المہدی. اللہم عجل لنا فرجا وسہل لنا مخرجا واکحلنا بنظرة منا الیہ واجعلنا من المستشرین بین یدیہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.